बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ने एक टॉपिक चूज़ किया अपनी वॉइस नोट के लिए। वो बहुत बोल्ड और बड़ा एडल्ट टॉपिक है। अमूमन मैं इस किस्म की वॉइस नोट नहीं बनाता, इस किस्म की चीज़ों पर मैं नहीं बोलता, लेकिन एक चीज़ ऐसी आई मेरे इल्म में जिसने मुझको कहते हैं इस आज की वॉइस नोट बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी आज की वॉइस नोट है पेडोफीलिया पे, चाइल्ड मोलेस्टेशन पे, रेप पे और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर। असल में एक नई रिपोर्ट जो है, एक नई डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में हुई है, उसका नाम है सोहेल अयाज। सोहेल अयाज साहब को रिसेंटली पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ा है और ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट में एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। बहुत एक्सपेंसिव कंसल्टेंट थे, शायद इनकी सैलरी 3 लाख रुपए 300,000 पर मंथ थी और इनको मतलब है कि उसके साथ इनके बेनिफिट थे। ये साहब यूके के और इटली से पढ़े लिखे हैं और तकलीफ दे बात ये यूके और इटली से भी डिपोर्ट हुए थे चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में, और अब पाकिस्तान ने अब इनको पकड़ा है 10 साल के बाद, इसलिए कि ये 2009 में डिपोर्ट हुए थे और 9 साल में इन्होंने खुद कहते हैं कन्फेस किया है, खुद इसको एक्सेप्ट किया है। इन्होंने तकरीबन 30 बच्चों के साथ बदफेली की है और उन बच्चों को जान से मार डाला है और इनके कहते हैं लैपटॉप में लाखों बच्चों की तस्वीरें निकली हैं। और एक और वजह बनी जो मेरी आज की वॉइस नोट की कि मैंने कल एक ह्यूमन राइट की रिपोर्ट पढ़ी कि इंडिया के अंदर हर रोज़ कहते हैं 100 औरतों और बच्चों का कहते हैं वो रेप होता है और उनको बच्चों को जान से मार डालते हैं। ये पहले हमारे माशरे में इतना परमानेंट नहीं थे, शायद पहले इतनी रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन मुसलसिल हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपको पता है हमारे ज़ैनब का वाक़ा हुआ और फिर कसूर में मुसलसिल इस किस्म के वाक़ात हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इसकी वजह क्या है। फिर इसकी थोड़ी सी रिसर्च की मैंने, मुख्तलिफ जर्नल्स पढ़े, कुछ साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स पढ़ी, कुछ ह्यूमन राइट्स की और दूसरी रिपोर्ट्स पढ़ी। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक तो बात ये कि हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में थिंक टैंकर और ये जो टीवी एंकर और स्कॉलर ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे माशरे में टेम्पटेशन बहुत है, हमारे माशरे में सोशल मीडिया और इंटरनेट की और सिनेमाओं की और फहाश मूवीज़ इजीली अवेलेबल हैं, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है और एक बटन दबाने के बाद आपको इंटरनेट में हर किस्म का काबिल मुआख़ज़ा मवाद मुहैया हो जाता है। यही वजह है कि हमारे माशरे में कहते हैं ये इस किस्म के केसेस आ रहे हैं और इस किस्म की पेडोफीलिया और चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रही है। मैं मानता हूँ इससे कोई इनकार नहीं है, ये एक वजह है, मगर ये किसी हद तक जो नैरेटिव है ये सुपरफिशियल नैरेटिव है, इसमें जान नहीं है, क्योंकि और भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये केसेस और बढ़ते जा रहे हैं और हमारे माशरे में सेक्स क्राइम का जो माशरा बनता जा रहा है। और कुछ भी अवामिल हैं जिसको हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। मसला ये नहीं है कि ये जो मवाद इंटरनेट पे अवेलेबल है या ड्रामों या सिनेमाओं में दिखाए जाने वाले सीन है, क्योंकि तकरीबन हर शख्स वो चाहे या ना चाहे इन चीज़ों को देखना पड़ जाता है। हम जब इंटरनेट पे ईमेल भी चेक कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात वेबसाइट के ऊपर या साइट के ऊपर कुछ ऐसे इश्तहार चल रहे होते हैं कि जो नाज़िबा तस्वीरें होती हैं। और यूरोप और अमेरिका में तो आप बच ही नहीं सकते, इसलिए कि यहाँ पर जो मीडिया है वो बहुत लिबरल है, यहाँ पर तो हर चीज़ ओपन हो रही होती है। तो सब लोग तो इस किस्म के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, सब लोगों का तो मेंटली हालत ऐसी नहीं होती। तो ये नैरेटिव बिल्ड करना कि इन तस्वीर के वजह से, इन मूवी की वजह से हमारे माशरे में केसेस हो रहे हैं, ये केसेस की और भी वजह है, ये सिर्फ यही केसेस की वजह नहीं है। क्या चीज़ है जो कसूर के अंदर लोगों को प्रोवोक कर रही है, क्या वजह है कि इंडिया के अंदर ये जो है इस गैर इंसानी फेल बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बात समझने की है कि जो मर्द एक बच्ची के साथ बदफेली करता है या फिर उसको कत्ल कर देता है, ये बुनियादी तौर पर ही मेंटली इंसेन है, यानी कि दिमाग के लिहाज से पागल है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, ये एक साइकोलॉजिकली पॉइंट व्यू से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का दिमाग सही नहीं है। ऐसे लोगों की नॉर्मल डेवलपमेंट जो एक इंसान की जो बच्चे से
مرد بندے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمہاؤ ان کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ میں آگے ڈسکس کروں گا کہ کیا کیا ممکنات وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ آبسیسو ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ ایک فکسڈ ہو جاتا ہے کہ صرف وہ بچیوں میں ہی انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو ہی میں ان کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پروویژن ہے، یہ ایک مینٹل ایلنس ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ پاگل پن کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس ٹاپک بھی بہت ہی لمبا ہے۔ ایسی موٹی موٹی چیزیں جو میں نے لرن کی ہیں مختلف رپورٹوں سے اور مختلف ہیلتھ ہیومن رائٹس کی رپورٹوں سے اور ہماری سائیکولوجیکل بکس کے جو پڑھنے کے بعد پتہ چلی ہیں کہ یہ جو موٹی موٹی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کی پرورش میں جب گروئنگ ایج کی عمر میں اگر اس کے گھر کے میں یا ماحول میں یا معاشرے میں بہت وائلنس دیکھا گیا ہو، بہت تشدد دیکھا گیا ہو، تشدد ہر قسم کا ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے یا مینٹل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کچھ علاقوں میں جو مرد ہیں وہ گھروں میں عورتوں کو جانوروں کی طرح سے مارتے ہیں، اور عورتیں بھی اب اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح سے مارتی ہیں۔ ماحول میں اس اسکول میں بہت مار پٹائی کا رواج ہے، مدرسوں میں آپ کو حال پتہ ہے کہ کس قسم کا ماحول ہے اور مطلب کہ جس قسم کے جو استاد ہیں وہ پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ جو بچے ہیں جو وہ اسکول کے بچے ہیں جو کمزور بچوں کے ساتھ بلی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو فزیکلی ویک ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ دوسری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسا ماحول جو ہے جس میں مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر ہو رہا ہو، جس سے بچے کے اندر دماغ میں کوئی ڈیپلی اثر چھوڑ رہا ہو یا ڈیپلی ٹراما ہو رہا ہو یا ڈیپلی اس کی مینٹلی ایموشنلی ڈیولپمنٹ کسی طرح سے رک گئی ہو، بچوں کو ایموشنلی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سیکشولی وائلنس شامل ہو، جیسے جس میں ایک رپورٹ میں لکھا ہے ہیومن رائٹ کی رپورٹ میں کہ دوسری سائیکولوجی کی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے ایسے بچوں کی مینٹلی کوگنیٹیو اور ڈیولپمنٹ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، وہ لوگ ان کی مینٹلی گروتھ تباہ برباد ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے بچے جن کو ایسا ماحول ملتا ہے، ایسے بچے مینٹلی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر چھوٹی بچیوں کے ساتھ یا بڑی بچیوں کے ساتھ اس قسم کا بے فعلی کرتے ہیں، اور آپ کا جو مختلف کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں، مطلب تکلیف دہ ہر چیز ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں، ڈرگ ڈیلر بن جاتے ہیں، انڈر ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، مافیا جوائن کر لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق، بہت تکلیف دہ رپورٹ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہیلتھ کیئر نے ابھی رپورٹ ریلیز کی ہے انڈیا کے بارے میں کہ مرد بچوں میں سے ہر 5 بچوں میں سے ایک بچہ جس کے ساتھ بچپن میں خود چائلڈ ابیوز ہوا ہو، وہ بڑے ہو کر یا گھر میں یا محلے میں یا کسی طرح سے مینٹلی ٹارچر ہوا ہو یا فزیکلی ٹارچر ہوا ہو، وہ بڑے ہو کر خود پھر جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ وہ چائلڈ ابیوز کیس کرتا ہے۔ یعنی کہ 20% ایک بچہ، 5 میں سے ایک بچہ جس کے ساتھ ایسا فیل ہوا ہو، اس نے خود کے ساتھ کوئی ایسا بدفعلی فیل ہوئی بھی ہو یا اس کے ساتھ اس نے کوئی ایسا ماحول سے پیدا ہوا ہو جس میں مینٹلی فزیکلی ٹارچر ہوا ہو، کہ ایسے ماحول میں جس میں آپ کو بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہے یا بہت دبا کے رکھا ہوا ہے، تو ایسے بچے جو ہے 5 میں سے ایک بچہ پھر وہ بڑے ہو کر آپ کا اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ رپورٹ ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جب وہ گرو ہو رہے ہوتے ہیں، پھر جب ایسے ماحول سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وائلنس، پاور میں اور سیکشولیٹی کے اندر۔ اس کی مینٹلی اور کہتے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ مینٹلی سک ہوتے ہیں، تو ان کی سیکشولیٹی خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ بچے جو ہیں کہتے ہیں جانور بن کر نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اکثر کیا کرتے ہیں بچے کہ وائلنس کو سیکشولیٹی کے ساتھ کنفیوز کر لیتے ہیں، وائلنس پلس سیکشولیٹی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بچے پھر ریپیس بنتے ہیں، وہ بچے کرمنل بن جاتے ہیں، وہ بچے آپ کا مطلب ہر قسم کی جو نازیبا حرکتیں ہیں جو سیکس سے ریلیٹڈ ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور آگے الٹی سیدھی اور بھی چیزیں جو ہیں جو ہماری سیکس سے ریلیٹڈ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ وائلنس کو سیکشولیٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، ایسے بچے جو وائلنس کو پاور کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں،
تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پولیس والے ہوتے ہیں جو آپ نے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں جو انڈر ورلڈ میں انوالو ہوتے ہیں، جن کو تکلیف دینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ جاگیردار نظام کے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی بڑی بڑی جیلیں ہوتی ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے ان ایسے بچوں کو خوف نہیں ہوتا، ایسے بچوں کو تکلیف دینے میں، ٹارچر کرنے میں مزہ آتا ہے، ایسے بچوں کو ایونس بہت زیادہ ہوتی ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو رائٹ یا رانگ کا تصور نہیں ہوتا، وہ پکڑ کر کسی کو بھی گولی مار دیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے کسی کی جان چلی جائے گی، اس کے بعد اس کی فیملی کا کیا ہوگا، یہ سب بے حس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ایسے بچوں کی ایموشنل کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ عورتوں کو ٹریٹ کرنا نہیں جانتے، ان کو سکھایا نہیں کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں یا عورتوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، یا اس نے دیکھا ہو کہ اس کے باپ نے یا اس کے محلے میں یا اس کے معاشرے میں جس قسم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے بچوں کو، جس قسم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے عورتوں کو، وہ بڑے ہو کر اسی طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو۔ ان کو ہیومن بینگ نہیں سمجھتے، ان کو ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جس قسم کا خیال ایک آبجیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہی کچھ وہ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نارمل نہیں رہتا۔ یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ بات ہے، لیکن ہم ہر روز ایسے بچے اپنے معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں، ہر روز ہم لوگ اس قسم لوگوں کو، بچوں کو خود پیدا کر رہے ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اور ہم ان کی بربادی کے، اپنے معاشرے کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے دیمک ہے ہمارے معاشرے کو سلولی کہتے ہیں کاٹ رہی ہے، اور ہم اس ٹاپک کے اوپر نہیں بولتے۔ کبھی ہمارے پاس مذہب کے آڑا آ جاتا ہے، کبھی ہمارا سوسائٹی کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ کسی کلچر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، یہ معاشرے کا برتاؤ کا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے معاشرے کو ٹریننگ دینے کی ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ آج سے 100 سال پہلے چرچ کے اندر بھی ہوتا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ چرچز میں 100 سال کے اندر پیڈوفیلیا کے اتنے اسکینڈلز آئے ہیں، اتنے کیسز آئے ہیں، آپ ان کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، لیکن اور یہی کچھ ہمارے مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ آپ کو مطلب یہ کہ وہی ہے کہ وہ آسٹرچ والی بات ہے کہ مٹی کے اندر سر ڈالنے والی بات ہے۔ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کہتے ہیں بچوں میں اس قسم کے کیسز بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا کوئی تعلق مذہب کا نہیں ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا امریکہ میں، یورپ میں اس کے بڑے ریفارم کیے گئے ہیں، ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اب بڑے کہتے ہیں 100 سال کے بعد جدوجہد کرنے کے بعد اب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں۔ ان کے ایسے رول بنے ہوئے ہیں، ایسے لا بنے ہوئے ہیں جس میں اب چائلڈ کو اور کہتے ہیں ان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں ابھی بھی ختم نہیں ہوا معاملہ، اس لیے جبلیت ہے اور بہت سے فیکٹر ہیں، لیکن یہ چیزیں ایڈریس کی جاتی ہیں۔ ہم تو اس چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور اس کے اوپر کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور وہ سوسائٹی بہت جلدی ترقی کرتی ہے جس میں سب سے پہلے مسائل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں وہ کیا مسئلے ہیں جن کی وجہ سے جرائم پیشہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایسے جرائم جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، وائلنس سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس کے لیے حل کو لیول سوچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح ہم حل نکالیں۔ میں ایک بات اپنی تقریباً بہت جگہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا گھر ایک یونٹ ہے، اور یہ یونٹ میں ایک بیوی کا اور میاں کا ایک رول ہے۔ ہم ایک رول ماڈل ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ ہمارے جو بچے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا، وہ ایک چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ کی۔ جس طرح سے میاں اپنے بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس طرح سے بیوی ٹریٹ کر رہی ہے بچوں کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس طرح سے گھر کا ماحول پرسکون ہے، اور گھر کے اندر جو اطمینان ہے، جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے رکھا ہے، اور جو باپ جو ہے وہ اور بیوی جو ہے جس طرح سے محلے کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، بزرگوں کے ساتھ کیا ڈیل کر رہی ہے، جو چیز آپ کرتے ہیں، اور آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، وہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو چیز آپ ایسے گھر میں کر رہے ہیں، آپ کے بچے وہی کاپی کریں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر وائلنس ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر
ہر قسم کی گناہ ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہر قسم کی تشدد ہے، تو وہی بچے بڑے ہو کر وہی کاپی کریں گے۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا ریپلیکا بنے گا، آپ کا گھر کا بچہ جو ہے وہ آپ جیسے ہی بنے گا۔ یہ گھر کا ماحول، یہ پھر ایک یونٹ ہے نا۔ اسلام میں کیا ہے کہ آپ کو گھر پر سارا یونٹ کیا، کیونکہ گھر سے جو ہے وہ محلہ اچھے بنتے ہیں، پھر معاشرہ اچھا بنتا ہے، سوسائٹی اچھی بنتی ہے، ملک اچھا بنتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے، ہمارے بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں گرو ہو، ہمارے بچے ایک اس قابل ہو کہ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر، تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، مجھے کام کرنا پڑے گا اپنے گھر کے لیول کے اوپر۔ دوسری امپورٹنٹ بات ہے، بچوں کی تربیت میں وائلنس نہیں آنا چاہیے، تشدد نہیں آنا چاہیے۔ پوری کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر ماحول ایسا رکھیں کہ جس میں تشدد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ حضرت کی تعلیمات میں کبھی تشدد نہیں تھا، کبھی مطلب ہے کہ کوئی ایسے درس ملتا ہو، کوئی حدیث ملتی ہو یا قرآن شریف کی آیت ہو جس میں تشدد ہو بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ۔ دوسری بات، بچوں کو تحفظ مہیا کریں کہ بچوں کو معاشرے میں، اسکول میں، مدرسوں میں کسی قسم کا جو بدفعلی کا کیس نہ ہو، کہ ان کے ساتھ بچوں کی تربیت میں نارمل ڈیولپمنٹ ہو، اور ان کو ایک عمر آنے کے بعد ان کو آپ سیکس نالج دیں، سیکس ایجوکیشن دیں۔ اس لیے کہ جو بات آپ سمجھائیں گے اپنے بچوں کو ایک عمر میں آنے کے بعد، وہ صحیح طریقہ ہوگا، جائز طریقہ ہوگا، اسلام کے مطابق طریقہ ہوگا۔ ورنہ پھر کیا ہوگا کہ وہی بچہ وہ سیکھے گا جا کر انٹرنیٹ پہ جا کے، وہی چیز بچہ سیکھے گا اپنے بڑے بچوں کے ساتھ، اور وہ ہو سکتا ہے وہ بچے کو خراب کر دیں، اس کی مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹورٹ کر دیں، اور کچھ چیزیں ایسے سکھا دیں جو اس کی زندگی کے لیے، ابھی کی زندگی کے لیے، بعد کی زندگی کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر۔ اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کو ہر قسم کی جو کہتے ہیں ایسی چیزوں سے دور رکھیں جو آپ ان کے مینٹل گروتھ کے لیے، ہیلتھ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اور پھر دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ دین کی تعلیم دیں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے، کیا رائٹ ہے، اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، اور دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اور جہاں تک ممکن ہو کہ آپ اگر وہ بچہ کمانے قابل ہو گیا ہو تو فیملی خرچ اٹھانے قابل ہو گیا ہو، اس کی شادی وقت کے اوپر کر دیں، اس لیے کہ وہ اپنی بھی آخرت بنائے گا اور آپ کی بھی آخرت بنائے گا، اپنے بھی بچے کی بھی آخرت بنے گی۔ کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں میں نے جو ہے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچے کو، اپنے معاشرے کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے سکیں، تاکہ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے گھروں میں اسکالر پیدا ہوں، ایک تھنکر پیدا ہوں، اچھے امام پیدا ہوں، اچھے مسلمان پیدا ہوں، اچھے ہیومن بینگ پیدا ہوں، اور ہمارا معاشرے کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، نہ کہ ہمارے معاشرے میں ریپیٹس یا پھر آپ کو اس قسم کے لوگ پیدا ہوں جو جانور ہیں اور جانوروں سے بدتر بھی ہیں۔ تو یہی تھوڑی موڑی دعا میں نے کوشش کرتا ہوں میں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈسٹورشن کے ساتھ اور ہیلدی انوائرمنٹ میں اور سیکشول ڈیولپمنٹ کو انوالو رکھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکے، اور ہمارے معاشرے میں زینب جیسے اور جناب اعلیٰ یہ سہیل جیسے لوگ پیدا نہ ہوں۔ اور یہ بڑا ایڈلٹ ٹاپک ہے، میں اس کو اٹھانے سے پہلے بہت سوچ رہا تھا، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا سکوں، سمجھ دے سکوں، ایجوکیٹ کر سکوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان کو اسی چیز سے یہاں سے لیں گے، اور ہماری کوشش کریں گے ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔